नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या साहिबत ताज वल मिराज व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबल हौद वल कौसर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियाज़ अहमद सिद्दीकी नक्शबंदी प्रोग्राम हयात सरवर कायनात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस प्रोग्राम में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में से जो खुशनुमा पहलू हैं, जो हाईलाइट हैं, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं और उसी सिलसिला को जारी रखते। आजकल हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है सैयदा ताहिरा तय्यबा आयशा सिद्दीका जो हार जो गुम हो गया था ना, उसके बारे में पिछला हिस्सा में हमने बात की और जहाँ तक पर हमने बात मुकम्मल कर ली थी, वो जो हज़रत सफ़वान है वो आ गए हैं लेकर सईदा को अगली मंजिल तक, जहाँ पे वहाँ पे एक दीन का एक बहुत बड़ा अलमिया होने वाला है। वो वाला उस बाब का हम ये बाब जो है ना, ये पेज हम हयात सरवर कायनात पेज नंबर 534 का अब मुताला करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करने लगे हैं। पिछला हिस्सा हमने वो हो गया है, अब अगला हिस्सा का कोशिश करने लगे हैं कि अल्लाह पाक हमारी मदद करे और कितनी देर में ये सिलसिला मुकम्मल होता है, कितना टाइम लगता है इसको। वाह ना रब ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह हमारे इल्म ज़फ़र मा, या अल्लाह जो भी मख्फी बातें हैं इस वाक़े के बारे में या अल्लाह वो हमारे ज़हन में आ जाएं, ताकि हम सैयदा ताहिरा तय्यबा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की जो शान है, जो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान है, अल्लाह अकबर। हमने ये मौजू शुरू किया हुआ है, जो मेन है ना हमारा, वो है पिछला हिस्सा में हम गुफ्तगू कर चुके हैं, वो था बादुस अंबिया अफजल कौन। वो हमने हिस्सा रिकॉर्ड किया है, उसमें सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो शान है, जिस तरह की भी शान है ना, हमने मुख्तलिफ सीरत रसूल पाक इब्न साहब मुख्तलिफ बुक से हाईलाइट्स लेकर वो जो है ना एक हिस्सा हमने रिकॉर्ड किया। इसमें हमारा मौजू जो है ना, मेन जो है टॉपिक जो है ना, वो है बाद अज़ अंबिया अफजल कौन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और ये वाला जो वाक़या है सैयदा ताहिरा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा का, ये भी एक बहुत शान वाला वाक़या था नबी पाक की ज़ौजा मोहतरमा के बारे में। और सैयदना हज़रत अबू सिद्दीक़ की जो बेटी हैं सैयदा आयशा, उनके बारे में एक बड़ा अलमिया इस दीन इस नीब में आया था। अल्लाह पाक ने उस अलमिया में तयम्मुम की आयतें भी नाज़िल कर दी। अब अगले हिस्से में नहा जो रात लेकर आए हैं हज़रत सुफियान सहाबी रसूल सैयदा को उस मंजिल से अगली मदीने तक जहाँ पे काफिला रुका हुआ था। अब वो वाली बातें जो है ना, मुनकरीन ने इसकी बात की प्ली लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन ने ये जो है ना दीन हनीफ लेकर आए हुए थे ना, उनको मौका मिल गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से बदला ही कह सकते हैं ना जी, गलत बातें उनकी ज़ौजा के बारे में फैलाकर उनको अज़ियत देना और उनका जो दीन के अगेंस्ट उन्होंने किया, अल्लाह का जो दीन नबी पाक लेके आए हुए थे ना, है ना जी, उसके बारे में आपके सामने मैं पेश करने की अब कोशिश करता हूँ। देखिए कितना मौका लगता है। अल्लाह अकबर। इस बाप का नाम रखा हुआ राइटर ने द्रोग। अल्लाह अकबर। मदीने वापस होने में अब जो है ना काफिला जो है ना उस मंजिल से मदीना पहुंच चुका है। अब वही बात जो तहरीर है लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने पेश करने की इशारा करता हूँ। मदीना वापस होने पर ज़्यादा मुद्दत ना गुजरी थी, सैयदा ताहिरा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा बीमार पड़ गई। अल्लाह अकबर। मैंने वो पहले बता दिया आपको पिछला हिस्सा में कि इन बातों का वक्ती तौर पर जब वो पहुंच गए हैं, जो सफ़र गुजरा है सैयदा का हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल जो सैयदा पीछे रह गई थी, अब वो उनके ऊँट पे पहुंची हैं उस काफ़िले तक जहाँ पे अगली मंजिल थी। अब वो वाली बातें थी ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिगिनिंग में शुरू में वो अल्फाज दोहरा देता हूँ जो पिछले हिस्से में थे, लेकिन वक्ती तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा और बेशतर सहाबा आने वाले हंगामे से कतन बेखबर थे। ठीक है जी, अभी नबी पाक तक ये बात नहीं पहुंची, मुनाफिकीन तक ने ना वो उस वाक़े की प्ली लेकर
اس واقعے کو حجت بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینی شروع کر دی ہے، اور اس طرح کی انہوں نے اذیت دی ہے نا کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی سنیں کہ نبی پاک نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اس دین کے بارے میں، وہ والی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ منافقین کو بیمار پڑ گئی، اور اس وقت تک منافقین کی صفوان ابن معطل اور اس سے متعلق بہتان تراشی افواہ کی شکل اختیار کر کے سارے شہر میں پھیل گئی۔ منافقین نے یہ اس دین کے عوض ہی ہے نا بیٹا جان، اس دین کے عوض نبی پاک کو اذیت دینے کے لیے یہ والی افواہ پھیلا دی، جو کہ رات گزری ہے سفر میں حضرت صفوان اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا مدینے تک پہنچنے تک، وہ جو رات گزری ہے نا اس کی افواہیں جو ہے نا مدینہ میں پھیل گئی۔ میں نے آپ کے سامنے وہ والا لمحہ جس طرح ہوا ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کم ہی لوگوں نے اس افواہ کی سنجیدگی سے لیا، یقیناً پہلے منافقین نے اس کی پلی لے کر وہ جو دین حنیف کے اگینسٹ ہی ہے نا بیٹا، اور نبی پاک نے ان کا کیا گناہ کیا ہوا تھا؟ وہ جو دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا نا ان کے بت پرستوں کے اگینسٹ، اب وہ تو ہر وقت طاق میں رہتے تھے کسی نہ کسی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بدلہ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب ان کو موقع مل گیا ہے، بے شمار ایسے موقع ہیں تو طاق میں رہتے تھے، ابو جہل وغیرہ کمپنی وغیرہ ہے نا جی۔ تو اب ہم مزید آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ سارے مدینہ میں یہ افواہ جو تھی نا منافقین نے پھیلا دی۔ اللہ اکبر۔ کم ہی لوگوں نے زیادہ اس پہ دھیان نہیں دیا شروع میں، حالانکہ جن تھوڑے سے اشخاص نے اس کو ان میں رشتہ دار جو تھے نا، اللہ اکبر، یہ والا ادھر ہے لکھا ہوا کہ جن لوگوں نے یہ والی اس افواہ پھیلانے میں منافقین پلس ایک حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، جن کی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے، ان کی قریبی تھے، فیملی کے قریبی تھے، کہ بہت غریب تھے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ کن لوگوں نے یہ افواہیں پھیلائی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا نام تھا مستح، ٹھیک ہے نا بیٹا، یہی ہے نا نام، مستح تھا نام حضرت ابو بکر صدیق کا۔ لکھا اپنے رشتہ دار مستح شامل تھے اس افواہ کو پھیلانے میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے اس سفر کی جو رات گزری ہے اس میں ایک جو شخص تھے حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، اس کا نام تھا مستح۔ ان کا تعلق بھی قبیلہ مطلب سے ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے کے، اب میں اس کو مزید ایکسپلین کر سکتا ہوں اپنے مشورہ میں، ان کے قریبی تھے کہہ سکتے ہیں۔ تاہم لوگوں نے اس افواہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ نہ رکھتے تھے ہاں اس کے لیے حضرت عائشہ کو سوائے ہر کوئی ان کو جان ضرور گیا تھا۔ اس افواہ پر یقین رکھتے رہے ہوں یا نہ رکھتے رہے ہوں، اللہ اکبر، خود ان کے حضرت عائشہ کے سوا ہر کوئی جان گیا، پورے مدینہ میں ہر بندے کو یہ افواہ پہنچ گئی، منافقین نے پہنچا دی، ماں سوائے سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ کے، ان تک یہ بات نہیں پہنچی کہ مدینے والوں نے میرے اگینسٹ اللہ اور اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ، اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں نے پچھلی باتیں آپ ضرور سنیں، پھر ان باتوں کا ان کے ساتھ کنیکشن کر کے ان کی پاک و طیب، میں نے اس کا مضمون یہ رکھا ہوا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی قرآن مجید نے گواہی دی۔ آیات نمبر 15، 16، 17 جب میرا یہ مضمون ختم ہوئے گا تو موقع کی مناسبت سے جب اللہ پاک نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دے دینی ہے نا، پھر میں سورہ النور کی پارٹ نمبر، یہ سورہ النور کی آیت ہے 15، 16، 17 جب اخیر میں آپ کو بتاؤں گا، پر یہ والا موضوع ہے میری گفتگو کا، کس طرح اللہ پاک نے سجدہ کی پاک دامنی، دیکھنا جی پاک دامن تو تھی نا، اب لوگوں نے جو کرنا شروع کر دیا ہے، منافقین نے
اور ایک رشتہ دار جو میں نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق کا مستہ تھا نا، ان کا نام کر دیا، صاحب بتا دیا کہ سیدہ کو ان افواہوں کا کوئی پتہ نہیں، البتہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ اکبر ایک قسم کی سرد مہری کا احساس ضرور ہو رہا تھا، اللہ اکبر، اور وہ اس پر یقیناً اس بات کا، اب سوچے نا ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سرد مہری جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ اب نبی پاک تک بھی بات پہنچ گئی ہے، ذرا غور کریں، فیل کریں اس بات کو، نبی پاک کی جو سرد مہری ہے سیدہ فیل کر رہی ہیں کہ جو پہلے محبت کا زاویہ ہوتا تھا، عشق کا زاویہ ہوتا تھا زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ نبی پاک اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس پر الفت کی توجہ کی کمی پاتی تھی، اللہ اکبر، اللہ دیکھیں نا، ٹینشن دی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وہ باتیں منافقین نے پھیلا دی، اب نبی پاک کے تو دیکھیں نا، نبی پاک کی زوجہ کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات ہے، نبی پاک کیا جواب دے اس کا، کیا کرے نبی پاک، خاموشی ہے نا جی، کیوں بیٹا جان، یہ ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ منافقین نے اس دین کے عوض نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی خاطر جو انہوں نے دین حنیف اللہ کا لوگوں تک پہنچایا، مسلمان کر دیے، پورا مدینہ مسلمان جو چکا ہے، صحاب کا اللہ کے فضل سے بے شمار صحابہ ہو چکے ہیں، وہ دین حنیف آ چکا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ جا رہا ہے، یا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کلمہ بھی پڑھا جا چکا ہے، اب کلمہ بھی پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، سب صحابہ میں جاری ہو گیا ہوا ہے، اب جو منافقین تھے ان کو تو نہیں یہ سکھ تھا، اب وہ بدلہ لینے کی جنگیں بھی کرتے رہے، اور یہ بھی ایک بدلے کی صورت ہے، اللہ اکبر۔ تو اس سے پہلے دوسرے موقع پر ان کی علالت کے دوران آپ کی جانب سے ان کو ملتی تھی، جب بھی کبھی بیمار ہوتی تھی، میں نے بتا دیا سیدہ عائشہ جب آئی ہیں نا اس وقت بیمار ہو گئی تھی، جب پہنچی ہیں، پیچھے میں بات کر چکا ہوں، جب نبی پاک جب آتے ہیں تو اب ایسا کیسا سلوک ہو رہا ہے سیدہ کے ساتھ، آپ کمرے میں تشریف لاتے، یعنی کہ نبی پاک کو ان باتوں کا جو کہ حضرت صفوان اور وہ جو رات گزری ہے، جو منافقین کے باتیں ہیں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں، اب نبی پاک تک بھی پہنچنی شروع ہو گئی ہے، ان کو علم ہو گیا، وہ پہنچ گئی ہے بات، سارے مدینے کی جو بات کر دی میں نے، سارے مدینے کی بات کر دی کہ سب کو پتا تھا، لیکن سیدہ عائشہ کو ابھی پتا نہیں چلا، نبی پاک کو بھی پتا چلا، نبی پاک پر یہ بات پہنچ گئی ہے، اب جو آیا نا اس کا ریئیکٹ کیا ہوا ہے، نبی پاک کے یقیناً دل پہ بوجھ ہے بیٹا جان، اب ذرا سوچیں اس وقت کے حالات کے اوپر سوچیں نا، نبی پاک کیا کریں، ان کی زوجہ کے متعلق یہ منافقین جو بات کر رہے ہیں، نبی پاک کے لیے تو بہت ذوف کی بات ہے نا، دیکھو نا جی، کسی کی زوجہ، اب ہم نبی پاک سے کسی اور کو تو نہیں ملاتے، اب نبی پاک تو خاموشی ہے نا، اب نبی پاک کیا کریں جی، ان منافقوں نے بدلہ لینے کے لیے اس دین کا دین ہی ہے نا بیٹا جی، اور کیا ہے، اور دین حنیف جو لے کے آئے اس کے ان کو موقع مل گیا، اب کس بات کو پھیلائیں، نبی پاک کو اذیت پہنچائے، انہوں نے کیا، اللہ اکبر، نبی پاک جو ہے نا کرتے کیا ہے، ہوتا ہے اس وقت کا ایٹماسفیئر، اس وقت کی باتیں جس طرح نبی پاک پہ ریئیکٹ ہوا ہے، وہی میں تحریر پڑھ کر اللہ کے فضل سے جو فلم کی بات آ رہی وہی میں کر رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں آپ کمرے میں تشریف لاتے اس وقت جب کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ بیمار ہیں، آتے تو کرتے کیا، اور جو لوگ ان کی تیمارداری کرتے ہوئے ان سے ضیافت فرماتے، جبکہ لوگ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کے پاس آتے ہیں خبرگیری کے لیے، نبی پاک جب آتے ہیں نا تو جو لوگ ان سے بیٹھے ہوتے تھے سیدہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، اس کے اندر کیا مخفی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، نبی پاک پہ ٹینشن ہے نا، ان پہ دل پہ ذوف آیا ہے نا منافقین کی باتوں سے، اب کیا کرے نبی پاک، دیکھو نا جی خاموشی ہے، ذرا تصور لائیں اس بات کا، نبی پاک کا اس وقت کا لائیں نا، اب کرنے کا لگا جب سیدہ کے کمرے میں آتے ہیں
تو پہلے تو سجدہ کو وہ پیار و محبت عشق سب کچھ تھا نا، ہے نا. اب اس وجہ سے نبی پاک کو ٹینشن دی کس نے؟ منافقین نے. اور ایک مستہ تھا حضرت ابو صدیق کا رشتہ دار تھا، اس کی بھی بات آگے آنی ہے. اللہ پاک نے اس کے کوڑے کو سزا دینی ہے قرآن کی آیت میں. ذرا غور رکھیں ہماری باتوں کے اوپر. سیدہ طیبہ طاہرہ کو پاک دامنی کے اوپر کوئی حرف لانے کی کوشش کی منافقوں نے. اس قرآن کی آیت کا حوالہ اس کے عوض اللہ پاک نے قرآن کی آیت ان کی پاک دامنی کے اوپر کر دینی ہے. وہ آئے گی اخیر میں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. تشریف لاتے اور جو لوگ تیمارداری کرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، تشریف لاتے تو جو لوگ ان کی تیمارداری کرتے ہوئے ان سے دریافت کرتے، ان لوگوں سے پوچھتے کہ آج ان کا کیا حال ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اس وقت نبی پاک کے دل پر بہت بوجھ ہے. کیوں جی؟ ناظرین آپ کو میں جو فیڈ کر رہا ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے متعلق وہ جو بتان منافقین نے پلس مستہ نے گھر دیا ہے، اب نبی پاک کے دل پہ بوجھ آیا اس بات کا. آتے ہیں نا کمرے میں تو جو مہمان بیٹھے ہوتے ہیں سجدہ کا ڈائریکٹ حال نہیں پوچھتے، کہتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے، یعنی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا کیا حال ہے. اب اس میں خود ہی سمجھ جائے نا. پہلے پوچھتے تھے ڈائریکٹ، وہ محبتیں تھیں. جب اس وجہ سے منافقین کی اس بات سے نبی پاک کے دل پہ ذوف آیا، ذہنی ٹینشن ہے. اب ہم ان کی زوجہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو کیا کریں جی بیٹا جان؟ خاموشی ہے. ان کا حال پوچھنے کی بجائے کہتے ان کا کیا حال ہے پتر، اس میں کیا کچھ مخفی ہے؟ آپ کو لگ نہیں رہا کہ نبی پاک کے دل پہ بوجھ ہے؟ ان سے بات ان کا حال ڈائریکٹ پوچھنے کی بجائے جو ساتھ بیٹھے ہوئے پوچھے ان کا کیا حال ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کو بس دوسروں کے ساتھ شامل کر کے دریافت حال کرتے، یعنی کہ ساروں کو، یقیناً وہ جو سارے بیٹھے ہیں ان کا حال بھی اس کے درمیان جو سجدہ کا حال اور ساروں کو شامل کر کے حال چال پوچھتے. نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ. اب اس انداز خیریت طلبی سے جس طرح نبی پاک یہ طریقہ کار کرتے، ان کے دل کو گہری چوٹ لگتی. الصلاۃ والسلام علی سیدہ کو یہ جو رویہ نبی پاک نے اختیار کیا ہوا تھا سرد مہری کا، منافقین کی وجہ سے دل پہ ذوف ہے کہ بتائیے جی گال لینا. سیدہ جب ان کو ملا کے حال پوچھ رہی ہے کہ سیدہ کے دل پر گہری چوٹ لگتی. سنتے جائیں، عشق سے محبت سے یہ پیار والی باتیں ہیں. اللہ اکبر. لیکن شکوہ شکایت کی خودداری کے منافی قرار دیتی. اس کے اندر کیا مخفی ہے؟ وہ اندر کیا مخفی ہے اس کے؟ پھر پڑھتا ہوں کہ لیکن شکوہ اور شکایت خودداری کے منافی قرار دیتی. ان کو دل میں شکوہ آتا کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ جن کی میں زوجہ ہوں، ان کے دل میں یہ ملال آیا ہے میرے بارے میں. تبھی تو حالت ہوئی ہے نا. میرا حال نہیں پوچھتے، دوسروں کے ساتھ ملا کے پوچھتے ہیں. کیوں پتر جی؟ یہی بات ہے نا. شکوہ شکایت وہ گلہ نہ کرتے کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میرے سے ڈائریکٹ میرا حال کیوں نہیں پوچھتے؟ جو ساتھ میرے خبر گیری کرنے کے لیے آئے ہوئے ان کو ملا کر میرا حال پوچھ رہے ہیں. ان کو تکلیف تو ہے نا سیدہ کو، پر اپنی خودداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دل میں ملال بھی آتا ہے نا، گلہ بھی آتا ہوگا نا ان کے کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پہ اعتبار نہیں ہے. کیوں لوگوں کی باتوں پہ؟ ان منافقین نے جو بات پھیلائی ہے ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ملال تو آیا ہے، پر ان کو میرے پہ تو اعتماد ہونا چاہیے نا. میں ان کی زوجہ ہوں. کیوں پتر جی؟ یہی بات ہے نا. اس سے کیا مراد ہے؟ شکوہ نہیں کیا نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ایسے کر رہے، اس طرح میرا حال ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھتے. یہ بڑی وہ مخفی بات ہے جو اللہ کے اطاعت سے بھی آپ کے سامنے فعل بدی کر رہا ہوں. یقیناً میں نے پڑھ تو دیا، لیکن شکوہ شکایت خودداری کے اندر جو مخفی ہے وہ کہ خدا کی اطاعت سے یہی کر رہا ہوں نا کہ سیدہ کو اپنے آپ کو خودداری نبی پاک کا جو ان کی زوجہ ہونے کے ناطے جو اندر جو رشتہ ہے اس کا تقدس کی بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک کو میرے اوپر کوئی منفی اثرات ہوئے ہیں تو تبھی میرے ساتھ ایسے نہیں لگ رہا نا. کیوں پتر جی؟ یہی بات ہے نا. اللہ اکبر.
مگر انہوں نے آپ سے اپنے والدین کے ہاں یہ والی جب دیکھی نا بات، آپ کو میں نے بات بتا دی، نبی پاک جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ سرد مہری کا جو طریقہ کار تھا نا، ہے نا جی، نبی پاک کے دل پہ ذوف آیا ہے، وہ جو ہے نا منافقین نے نبی پاک کو یقیناً اذیتیں جس طرح پہلے دیتے تھے، کیوں پتر جی یہی بات ہے نا، وہی اذیتیں نبی پاک کو کہ ان کو پریشان کرے، کیا نا انہوں نے پھر منافقین نے اور کچھ اور لوگوں نے پورے مدینے میں فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی، جس طرح وہ چاہتے تھے پہلے انہوں نے کیا۔ اب جو یہ جو طریقہ دیکھا نا، سیدہ عائشہ صدیقہ سے برداشت نہیں ہوا کہ میں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سرد میری ہے نا، میری برداشت سے باہر ہے، میں مزید جو ہے نا وہ گھڑی، کیونکہ وہ پاک دامن تھی، جو انسان سچا ہوتا ہے نا پتر، اس کے دل میں تو زیادہ ذوف ہوتا ہے نا، ہوا تو کچھ بھی نہیں نا، پر لوگوں نے نبی پاک کو تکلیف دی تو نبی پاک کی سرد میری سیدہ عائشہ کی برداشت سے باہر ہو گئی نا، ہو گئی نا، پھر کرتی کیا ہے وہ، انہوں نے آپ سے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے والدین کے ہاں جانے کی اجازت چاہیے کہ یہ جو سرد میری ہے نا میری برداشت سے باہر ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ اللہ اکبر، یقیناً اجازت چاہیے، محمد رسول اللہ کو ٹینشن دی ہے منافقین نے۔ اب آگے کیا ہونے لگا ہے، جہاں ان کی والدہ ان کی تیمارداری کریں گی، اجازت چاہیے کہ میں اپنی ممی کے پاس چلی جاتی ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں، ٹینشن میں ہوں، لوگوں کی باتوں ابھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی بات نوٹ رکھے، سیدہ طاہرہ طیبہ کو پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک کس وجہ سے میرے ساتھ سرد مہری ہو رہی ہے، یہ بھی بات نوٹ رکھے۔ ہاں جی، سمجھ آ گئی بیٹا جی؟ ابھی سیدہ کے علم میں نہیں ہے کہ نبی پاک کس وجہ سے وہ سرد مہری ہے، وہ جو بات اتنی مدینہ میں پھیل چکی ہے ابھی ان کے علم میں تک نہیں آئی، جو سرد مہری کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں، جہاں جناب سیدنا حضرت ابو صدیق کی جو ماں وائف ہے، سیدہ کی جو والدہ ہے، میری تیمارداری کریں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ دیکھو نا جی، کتنا اس میں کتنے نیگیٹو بات لگ رہی ہے، نبی پاک کے ذہن پر بہت بوجھ ہے نا پتر جی، جیسے تمہاری مرضی۔ یقین اس سے اندازہ لگائے نا کہ نبی پاک کے دل پہ کتنا ذوف ہے ان بات کا، زوجہ محترمہ کے بارے میں جو منافقین پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلا جو حصہ ہے نا، جو کچھ پیش آیا اس کا بیان خود عائشہ صدیقہ کے الفاظ میں، جو افواہیں پھیلی ہوئی تھی اس کے بارے میں کچھ جانے بغیر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ ابھی تک ان کو سیدہ کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ میرے بارے میں کیا افواہیں پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی 20 دن بعد میری صحت بحال ہو گئی، یہ سیدہ طاہرہ طیبہ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ بیمار جو مدینہ آئی تھی سفر سے بیمار ہو گئی، تقریباً 20 دن بعد اللہ پاک نے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ اس زمانے میں ایک شام مستہ کی ماں یعنی کہ جس بندے نے یہ افواہیں پھیلائی پلس منافقین نے، اس کی ماں کے ساتھ باہر گئیں، یعنی کہ وہ جو بندہ تھا سیدنا حضرت ابو صدیق کا عزیز رشتہ دار، اس کی ماں کے ساتھ سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ باہر گئی۔ ان کی ماں میری دادی کی بہن تھی، قریبی رشتہ ہو گیا نا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ میرے ساتھ برابر چل رہی تھی سیدہ عائشہ کے ساتھ، اپنے کپڑوں میں الجھ کر انہوں نے ٹھوکر کھائی اور یک بار بولی، ستیہ ناس ہو مستہ کا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ، سیدہ نے کہا خدا کا واسطہ مہاجرین میں سے کسی ایسے شخص کے بارے میں جو بدر کی لڑائی میں شریک رہا ہو، ایسی بد دعا کرنا بری بات ہے۔ سیدہ طاہرہ نے عائشہ صدیقہ نے کہا اس کی مستہ کی ماں کو انہوں نے بد دعا دی۔ انہوں نے کہا، آگے ان کی ماں نے کہا، اے بنت ابو بکر،
اے بنت ابی بکر ہو سکتا ہے جو خبر تم تک نہ پہنچی ہو، اب وہ والی خبر ابھی سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کو ملنے لگی ہے۔ میں نے سوال کیا، یعنی کہ سیدہ عائشہ نے وہ جو مستہ تھا اس کی ماں سے سوال کیا، کیسی خبر؟ انجانے پن میں۔ تب انہوں نے مجھے بہتان تراشی کرنے والوں کے بہتان کے بارے میں بتایا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو مستہ کی ماں نے جو بہتان مدینے کے منافقین نے گھر لایا ہے، تو ان کی ماں نے سیدہ عائشہ کو اس بہتان کے بارے میں بتایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کچھ یہ کہ کس طرح لوگ اس کا چرچا کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو رات سفر میں گزری ہے، حضرت صفوان لے کر آئے ہیں سیدہ کو مدینہ پاک، جو رہ گئی تھی پچھلے، وہ رات تو سفر میں گزر گئی، صبح آئے ہیں، منافقین کو پتہ چل گیا، اب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے، یہی پتہ ہو سکتا ہے اور کیا ہے۔ نبی پاک نے کسی کا قصور تو نہیں کیا ہوا تھا، وہ جو دین حنیف تھا اس کے اگینسٹ ان کو بات مل گئی کہ ان کی زوجہ کے بارے میں نبی پاک کو اذیت پہنچائی جائے، تو انہوں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا، یعنی کہ سیدہ نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بہتان تراشی پر یقین کر لے؟ سیدہ تعجب سے بات کرتی ہیں مستہ کی ماں سے کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی جھوٹی بات کسی کو پھیلائے تو اس کے اوپر یقین کر لیں؟ یہ سیدہ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کا چرچا کرتے رہے۔ ایک جھوٹی بات جو مل جائے اور اس کا چرچا کرتے رہے، اسی بات کو اللہ پاک نے اسی بات پر، اسی پوائنٹ پہ قرآن مجید کی آیت میں دفاع کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں اس بات کو، چرچا والی بات جو ہے نا، اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا کیا باتیں مدینے میں پھیل رہی ہیں، اور اس کے دفاع کے لیے اس بات کے چرچے کے بارے میں اسی پوائنٹ کو اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت میں دفاع کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ والی میرے پاس ہے قرآن مجید کی آیت، میں آپ کو ترجمہ اس کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ذوق اور بڑھ جائے گا۔ جب آخر میں سب کچھ ہو جاتا ہے نا، تو وہ آخری جو آیت ہے نا، پھر جب یہ آیت آتی ہے تو اس سے امان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ وہ میں ترجمہ ابھی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ ذرا سنیں سیدہ کی پاک دامنی کا۔ یہ سورہ ہے سورہ نور، آیت نمبر 15، 16، 17، 3 آیتیں۔ سیدہ طاہرہ طیبہ کہ جو منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے بہتان پراشی کی کوشش کی ہے، نبی پاک کو اذیت پہنچانے کی، اس کے عوض اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں اس کی آیت نازل کر دی۔ ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کیا بہتان سے جو میں نے بات کی نا، چرچا، یہ والی چرچے والی بات اس قرآن میں ہے۔ اسی لمحے کو اللہ پاک نے قرآن مجید کی عکاسی کر دیا۔ لکھا ہے جب تم اپنی زبان سے، اپنی زبانوں سے، یعنی کہ چرچے سے مناسبت ہو گئی نا، اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے۔ اللہ پاک نے پوری عکاسی کی ہوئی ہے اس حصے کی، جس طرح یہ قرآن کی آیت جس طرح کا معاملہ ہوا، اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے، اللہ اکبر، جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا۔ اب سیدہ کی یہ بات اس سے ملائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ بہتان تراشی پر یقین کر لیں اور اس کا چرچا کریں؟ اللہ پاک اسی سیدہ کی ہوئی بات پر اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے، تم اپنی زبان سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کر رہے تھے۔ یہی حوالہ ہو گیا نا، اسی بات کا جواب ہو گیا قرآن کی آیت میں جو سیدہ بھی کہہ رہی ہیں، اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا۔ یقیناً اس بات میں دیکھیں نا، سیدہ جو کہہ رہی ہیں اس کے اندر یہ مخفی ہے کہ میرے خلاف جو بہتان رسی مستہ کی ماں تم کہہ رہی ہو، یہ تو بالکل کیسا ممکن ہے؟ اللہ پاک نے اسی کا جواب دیا کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے تم کو کسی کو بھی پتہ ہی نہیں تھا اس معاملے کا، تم تو موجود ہی نہیں تھے اس وقت۔ جنگ کا واقعہ ہے،
وہاں پہ ایک پڑاؤ ہوا ہے، وہاں اکیلے میں رہ گئی، میرا ہار گم ہو گیا ہے نا جی۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات تم نے جو سنی ہے، تمہیں تو اس بات میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں، تم کو تو پتہ ہی نہیں واقعہ کیسے ہوا، تم دلیل کیسے دے رہے ہو، آگے پھیلا کیسے رہے ہو؟ کیوں پتر جی، ہے نا سی بات؟ میں نے سب پچھلا واقعہ سارا آپ کے سامنے پیش کیا، تھوڑا اپنی استاد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ذہن کی ہم آپ کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ساتھ ملا کے اس قرآن کی آیت میں جب نکالیں کیا ہے۔ تم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگلی لکھا ہوا ہے، تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے جو تم کر رہے ہو سیدہ کے خلاف، جو بہتان تراشی کر رہے ہو، سمجھ تمہارے لیے تو بات ہی کوئی نہیں نا۔ اور خدا کے نزدیک وہ بہت بہت باری بات تھی، خدا کے نزدیک، کیونکہ وہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، تم سمجھتے ہلکی تھی کہ میرے محبوب کی زوجہ تھی وہ۔ کیوں پتر جی؟ یہ ترجمہ پاس کر رہا ہوں۔ اور جب تم نے اسے سنا، اللہ پاک کہہ رہا ہے، جب تم نے ایسی بات منافقین کی زبان سے سنی تو کیوں نہ کہہ دیا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ہمیں شایان نہیں کہ ایسی بات زبان تک نہ لائیں، ہماری یہ شان نہیں ہے۔ منافقین آپ تو کلمہ پڑھ چکے ہو، میری گواہی دے بھی چکے، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نبی سے وعدہ بھی کر چکے ہو، نبی کی بیعت بھی کر چکے ہو، ہر چیز آ چکی ہے، دین حنیف جا ہو چکا ہے، کیوں تمہاری زبان پہ یہ بات نہیں آئی؟ تمہارا زبان کیسے زیب دی کہ جو بات سنی ہے؟ اگلی میں بات کرتا ہوں، شایان شان نہیں کہ ایسی بات زبان پر نہ لائیں، تمہاری زبان پر اس طرح کی بات جو سنی تھی۔ اگلی میں کرتا ہوں قرآن کی آیت کا، پروردگار تو پاک ہے، تو پاک ہے، یہ بڑا تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، خدا تمہیں نصیحت کرتا۔ اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس آیت میں لگ رہا ہے ایسے کہ جب تم نے یہ بہتان ایک دوسرے کی زبان تک چلا جا رہی ہے بات، دیکھو نا یہ والے میں نے دیکھو ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے، یعنی کہ ایک بندے نے وہ بتان دوسرے سے بتایا اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو علم نہیں۔ جب ایک کو بات دوسرے تک پہنچی تو تمہارے منہ کو کیسے زیب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی بات تم نے ان کو ڈیفینڈ کیوں کیا، اس بات پہ یقین کیوں کیا؟ یہی لگ رہا ہے نا، تمہیں کچھ خیال نہیں آیا کہ کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا وہ والی میں نے انشاءاللہ خیر میں بھی یہ آیت اردو ترجمہ جو اس میں لکھا ہوا ہے نا، حیات سرور کائنات سے یہ بات ہو رہی ہے، اس کا پیج نمبر ہے 535 حیات سرور کائنات، جو بک میں پہلے اسے میں دکھا چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کا جواب تھا، خدا کی قسم یہ واقعہ، خدا کی قسم یہ واقعہ ہے، یعنی کہ سیدہ مستہ کی ماں نے جواب دیا کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا ہوا ہے، جو کہ منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میں اشک بار گھر لوٹی، سیدہ طاہرہ طیبہ رونا شروع کر دیا۔ کیا کرتی پھر کیا کرتی؟ گھر لوٹی اور روتی ہوئی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرا جگر غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ دیکھیں یا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے میرے ساتھ۔ میں آپ کو پتہ ہے نبی پاک کی زوجہ پاک و طیب، ہاں جی، اب یہ والا جو لوگوں نے بہتان شروع کر دیا ہے، بہتان پسی میرے اس وقت رات کی میری یقیناً وہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کی رضا ہے نا، ہم اس پہ بولتے نہیں سکتے، ہار گم ہو گیا تھا نا، وہ لینے کے لیے پیچھے رہ گیا، کتنا بڑا بہتان گھر دیا ان منافقین نے۔ اللہ، میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، معاف کرے، معاف کرے، لوگ باتوں سے باتیں کیے جا رہے ہیں، آپ نے مجھ کو ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ سیدہ طاہرہ طیبہ نے، عائشہ صدیقہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے، لوگ سارے مدینے میں اس افواہ پھیل چکی ہے تو آپ نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ سیدہ کی والدہ آگے سے کیا کہتی ہے، کتنی حسن والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی، اس سے بہت اثر نہ لو میری بیٹی، آپ نہ گھبراؤ۔
کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت کسی شخص سے بیائی گئی ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہو، اور سوکلوں نے، جو نبی پاک کی دوسری زوجات تھی، سوکلوں نے اس کے بارے میں جھوٹ سچ باتیں نہ پھیلائی ہو۔ یہ سیدہ کی ماں کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ نہ گھبراؤ، یقیناً یہ کسی سوکن کا کام ہے۔ اور تھا ایک اور عورت کا بھی بات آگے آنی ہے، جو کچھ انہوں نے کہا دوسروں نے اس کا چرچا نہ کیا ہو۔ وہ جو بات رات گزری ہے نا، اس کے بارے میں چرچے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری رات میں اب سیدہ کہتی ہے جب مجھ کو پتہ چل گیا نبی پاک کی سرد مہری کا بھی، اپنی ماں کے گھر آنے کا بھی ہے جی، نبی پاک جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے جی، نبی پاک بذات خود ان کی طبیعت میں بوجھ آ گیا نا پتر جی۔ یہ ایک دین کی بات ہے میرے بھائی، میں اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں کر رہا، جو واقعہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے فیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ساری رات جاگتی رہی، سیدہ کی اس وقت کی کیفیت جب سنا اپنی والدہ سے اور مشتہ کی ماں سے یہ والی بہتان کے بارے میں، پریشان ہو گئی نا۔ اب کیا کریں، 13 سال کی عمر ہے اس وقت، ہاں جی، پریشان ہو گئے، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن واقعہ یہ ہے، خواہ ایک دوسرے کے مابین جو بھی رشک اور رقابت رہی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک باز خاتون تھی۔ یہ جو سیدہ، ان کی والدہ نے کہا کہ جو سوکنے ہیں، سوکنے سے مراد دوسری بیویاں ہیں، ان کے بارے میں، صفائی کے بارے میں اب بات آ رہی ہے کہ نبی پاک کی ازواج پاک کو جب بات کا پتہ چلا تو ساری پاک باز خواتین تھیں۔ اللہ، ان میں سے ایک نے بھی اس بہتان کو پھیلانے میں حصہ نہیں لیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ کی ساری زوجات جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے اس واقعے میں جنہوں نے یہ عظیم کردار ادا کیا، ان کی گھڑیوں پہ نبی پاک آپ کی وہ عظمت کو سلام۔ اللہ پاک نے جو زوجات آپ کے لیے منتخب کی تھی، سارے کے سارے کردار کشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے اس بہتان میں حصہ نہیں لیا، ہے نا پتر پاک بات۔ اس کے برعکس انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کا دفاع کیا۔ ساری زوجات نے سیدہ طاہرہ طیبہ کی جو بات بہتان بازی منافقین نے پھیلی ہوئے، منافقین ہے نا پتر، جو دشمن ہے میرے پیارے نبی کے، اس دین کے دشمن ہیں، جو پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہہ چکے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ان کے پیٹ میں اوجلے پھر رہے ہیں کہ نبی کا دین جو لے کے آئے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانے آئے تھے، جو کہہ چکے ہیں قل هو اللہ احد، کروا دیا، مسلمان سارے ہو گئے۔ اب جو ہمارے جو ہے ان کے پہلے کوشش کرتے رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بدلہ لیں، پر انہوں نے یہ والا جو کام کیا نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے مدینے کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب کیا کریں جی، سارا مدینہ دیکھنا جی ایک طرف ہے، نبی پاک کی زوجہ کی بات ایک طرف ہے۔ اب یہ والی بات پہ آگے سیدہ کی جو ان کے تھے نا دوسری زوجات، انہوں نے دفاع کیا محبت سے، عشق سے، پیار سے۔ سنیں، نبی پاک سے پیار کرنے والوں، نبی پاک کی شانیں بلند کرنے والوں، یہ نبی پاک کی زندگی کا انڈیویجول واقعہ ہے جو ہمارے دین حنیف اسلام میں پیش آیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار کیا، یعنی کہ سیدہ کو ڈیفینڈ کیا، دفاع کیا کہ یہ والا سیدہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ یہی ہے نا پتر بات، جو بتان بازی تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم غلط بات نہیں کر سکتے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس رات کا جو حضرت صفوان لے کر آئے ہیں، ایک منزل سے اونٹ پر بٹھا کے آپ وہ بہار پکڑ کے مدینہ پہنچے ہیں، رات تو گزری ہے سفر میں، باقی تو بتان بازی ہے نا ساری سیدہ کے کریکٹر پر۔ اللہ اکبر، ایسی بات زبان آپ سمجھ لیں اس بات کو۔ اللہ اکبر، ان کا ڈیفینڈ کیا انہوں نے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اس بہتان کا چرچا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے سے قریب ترین ان کے رشتہ دار۔ اللہ اکبر، اب وہ بات ایک اور آنے لگی ہے، ان میں کون انوالو تھا؟ ایک تو میں نے بتا دیا
مستہ تھا اس کا نام، حضرت ابوبکر صدیق کی فیملی میں سے تھا. اس کی ماں نے آ کے بتایا سیدہ کو کہ اس طرح باتیں پھیل رہی ہیں، بہتان بازی. ان کو ایسے نہیں پتہ چلا، نبی پاک کی سردمری کا بھی پتہ چل گیا ہے. اب ایک اور عورت جو اس میں شریک تھی، اللہ پاک نے ان کے لیے کوڑوں کی سزا تجویز کر دینی ہے. وہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو جب آخری بات آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، نبی پاک کے اندرونی گھرانے سے قریب ترین ان کی رشتہ دار زینب کی بہن حمنہ بنت جش، ایک نبی پاک کی زوجہ محترمہ تھی زینب، اور ان کی بہن تھی حمنہ بنت جش تھی. انہوں نے اس بہتان کا چرچا اس خیال سے کیا، سمجھ رہے ہیں میری بات، کہ اس طرح میری بہن کو مفاد کو تحفظ کرے گی، اپنی بہن زینب کا تحفظ کرے گی. انہوں نے چرچا کی وجہ آگے آ رہی ہے، کیونکہ عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ عائشہ نہ ہوتی تو زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اہلیہ ہوتی. ہائے ہائے اللہ اکبر، کتنی بات نکلی ہے. وہ جو زینب ہے، سیدہ زینب، ان کی ایک بہن تھی، ان کو جیلس تھی اس بات سے کہ نبی پاک اس سے کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتی تو میری بہن کو وہ مقام مل جاتا جو کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کو ہے. سمجھو میرا بات بیٹا. اللہ اکبر، دیکھو نا دشمنوں نے کیا کیا نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، شان پر. ہے جی، اس سے زیادہ بات کیا کرے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں ناظرین. سمجھے ذرا، اگر عائشہ نہ ہوتی، صاف لکھا ہوا نا، اگر عائشہ نہ ہوتی، انڈیویجول سمجھ آ گئی نا بہتان برازی کی، تو زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ خاطر اہلیہ ہوتی. بات کھل کر یہاں ہو گئی کہ اس عورت نے اس بہتان برازی میں لوگوں تک بات پہنچانے میں حصہ لیا. زینب بنت جش جو کہ بہن تھی سیدہ زینب کی، حالانکہ سیدہ زینب نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ایسا کرو. ہم صفائی دے چکے کہ کسی زوجہ نے اس کو بہتان برازی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سب نے حصہ لیا. اپنی بہن کی جانب سے اس کی طرفداری میں غلط اندیشہ، جوش و خروش کے نتیجے میں حضرت زینب کو بڑا دکھ ہوا جب سیدہ زینب کو اس بات کا پتہ چلا کہ میری بہن حمنہ جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں اس نے حصہ لیا ہے اس غلط بات کو پھیلانے کا، تو ان کو بڑا دکھ ہوا. اللہ اکبر، ہے نا حسن والی بات. یہ واقعہ ہے پیارے نبی کی زندگی کا جو المیہ ہے کہ دین کا، اس سے بڑا واقعہ یقیناً پتہ نہیں اور تو ہمارے مطالعہ سے نہیں گزرا کہ پورے مدینے کو ہلا کے رکھ دیا اس واقعے نے. بہتان ترازی کرنے والے مستہ کے علاوہ شاعر حسان ابن ثابت وہ بھی اس میں شامل تھے. اب 3 بندے ہو گئے، پہلے مستہ تھا، اب سیدہ زینب کی بہن حمنہ بھی آ گئی، اور ایک اور آدمی تھا جس نے اس میں حصہ لیا. وہ شاعر نہیں ہے جو نبی پاک کے شعر پڑھا کرتے تھے، حسان بن ثابت ابن ثابت، وہ بھی اس بہتان برازی میں شریک تھے. اللہ اکبر. پس منظر میں ابو ابی اور دوسرے منافقین بھی تھے. ابو ابی وہ ہے، منافقین بھی ہو گئے، مستہ بھی ہو گیا، حسان بھی. ابو ابی وہ ہے کہ جو نبی پاک جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے نا تو دوسری جگہ جا کے اسی طرح کی باتیں کرتا تھا کہ میری باتیں بھی سنیں، مجھ پہ بھی باتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ اکبر. وہ اسی طرح کی گھال لاتا تھا، اور یہ والا بہت بڑا دشمن تھا. دشمن ہی ہوگا نا پتر جی منافقین. اب ابو ابی جب نام آ گیا، دوسرے منافقین سارے رل کے نا نبی پاک کو وہ پہلے نہیں لے سکے تو ہونتے اذیت پہنچانا انہوں نے موقع مل گیا نا. یہ صرف اور صرف رفائی باتیں ہیں کہ نبی پاک کو کسی نہ کسی طریقے سے اذیت پہنچائی جائے، اور انہوں نے کر کے دکھا دی. اب دیکھیے اللہ پاک کیا کرتے ہیں آگے. دوسرے جنہوں نے اس کے بارے میں مزید یہ میری ساری باتیں منافقین نے، میں نے آپ کو چاروں کے نام بتا دیے، مستہ، حسان اور حمنہ.
3 بندے مین تھے اور پلس دوسرے منافقین، ان کی تعداد تو نہیں ہے، منافقین سارے ہی ہوں گے جی۔ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں نزول وحی کی توقع رکھتے تھے۔ اب دیکھیں نا، اللہ اکبر، ذرا تصور لائے میرے بھائی، ذہن میں لائے، نبی پاک کی زوجہ محترمہ کے بارے بات ہے تو اللہ پاک کہہ رہے تھے کہ یقیناً یہ مسئلہ کون حل کرے؟ کون حل کرے؟ نبی پاک بذات خود جن کی زوجہ ہے، اب کیا کہیں، کیا کریں بیٹا؟ لیکن جب قریبی مدت میں وہی نزول نہ ہوئی تو آپ نے صرف اپنے ازواج سے بلکہ دوسری رشتہ داروں سے بھی اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی۔ اب دیکھیں بیٹا، میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے سن رہے ہو، اب دیکھیں پورا نبی پاک پریشان، پورا مدینہ پریشان، سارے صحابہ پریشان، پورا مدینہ کی فضا جو ہے نا، اب کیا کہیں، زوجہ رسول محمد و رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو لمحہ آ گیا، اب کیا کرے، کون حل کرے اس مسئلے کو؟ نبی پاک سوچ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے مجھے پیغام آ جائے گا پاک دامنی سیدہ کی، ہاں جی، کون دے، جب تک پاک دامنی کی بات نہ آئے تب تک بات مکمل تو نہیں ہوتی نا۔ اب لکھا ہوا ہے، اسامہ جو سیدہ عائشہ کے ہم عمر تھیں، انہوں نے اپنے بڑے زوردار الفاظ میں ان کا دفاع کیا۔ جو خادمہ سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ تھی، انہوں نے سیدہ کا زوردار طریقے سے دفاع کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ سب جھوٹ ہے اور ہم اس کے بارے میں بلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی جو نوکرانی تھی، جو خادمہ تھی، انہوں نے دفاع کیا سیدہ عائشہ صدیقہ کو، ہے تو جھوٹی تھی نا بات، اور منافقین نے اس دین کا نبی پاک کی ذات اقدس پر بوجھ ڈالنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے یہ جو کام کیا، اب اس کے بارے میں اگلی جس طرح ہینڈل ہوا، اللہ پاک نے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں سارا کچھ کیسے ہونے لگا ہے۔ اسامہ کی بہن ماں ام ایمن بھی اسامہ کی ماں ام ایمن بھی جی جان سے ان کی ثنا خاں تھی، یہ والی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ زید بن حارثہ، حضرت زید جو نبی پاک کے منہ بلے بیٹے تھے، جب اللہ پاک کی طرف سے ان کی شادی کی بات ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ ام ایمن جو تھی نا، ہائے ہائے، اس کے بارے میں ہمارے پاس یہ بات ہے، ام ایمن وہ ہے، بیٹا آپ بھی سنو، 6 سال کی عمر ہے، ہائے ہائے، سیدہ آمنہ، یہاں پہ انگلی ہم رکھ لیتے ہیں کہیں بھول نہ جائے، 6 سال کی عمر ہے نبی پاک کی، ہے جی، جو پہلے 2 سال جو تھے نا لے گئی تھی سیدہ حلیمہ سعدیہ، اب 2 سال کے بعد واپس لے دے گئی ہیں، اب وہ کہتی ہے، سیدہ کہتی ہے، آمنہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے لال کو اب میں آگے نہیں بھیجنا، وہی مدینے میں رہی، جب مدینے میں رہی ہے نا تو سیدہ آمنہ جو ہے نا کہتی ہے 6 سال کے ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو بیٹے میں آپ کو آپ کے والد محترم کی قبر مبارک پہ پھرا لاتی ہوں، مدینے لے جاؤ، مدینہ میں وہ وفات پائی تھی نا انہوں نے، اور سیدہ آمنہ اپنے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب جاتی ہے مدینہ، ہمارے مطالعہ سے گزر چکا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ تیراکی سیکھی، تیر اندازی سیکھی، 6 سال کی عمر ہے نا جی، وہاں تقریباً 1 ماہ قیام کیا ہے، اور ساتھ وہ لے گئی تھی سیدہ ام ایمن ان کا نام تھا، وہ نبی پاک جب پیدا ہوئے ہیں بورڈنگ لوجنگ ہر قسم کی سیدہ آمنہ کی تیمارداری انہی کے ذریعے ہوئی۔ یہ ام ایمن وہ ہیں جو نبی پاک کی ولادت ہوئی ہے، سیدہ آمنہ اس وقت موجود تھی، اور نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ خادمہ تھی سیدہ آمنہ کی، جب مدینہ پاک گئے ہیں تو نبی پاک کے ساتھ گئی ہیں ام ایمن، ان کے بارے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جن کا نام ابھی آیا، اسامہ کی ماں ام ایمن نے بھی ان کا تحفظ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ کا۔ جب یہ بات ہوئی ہے تو 1 ماہ وہاں پہ گزارا، نبی پاک نے سب کچھ والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر مبارک میں یقیناً وہاں پہ گئے، فاتحہ خوانی وغیرہ کی ہوگی۔ اب 1 ماہ کے بعد سیدہ آمنہ جو تھی اب واپسی کا سفر اختیار کیا نا،
ہے نا جی، مدینہ سے اب واپسی پہ کون کون ساتھ ہے؟ نبی معظم محمد رسول اللہ پلس جو ام ایمن جو ہیں، جو خادمہ ہے سیدہ آمنہ کی، پلس سیدہ آمنہ نبی پاک کی والدہ محترمہ۔ اللہ اکبر۔ جب واپسی پہ انہوں نے سفر اختیار کیا، مدینہ سے کچھ دور ہی آئے تھے نا، ہے نا جی، تو سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور نبی پاک کو اولا منظر لائے۔ 6 سال کی عمر، نبی پاک سفر کر رہے ہیں کن کے ساتھ؟ اپنی والدہ کے ساتھ۔ 6 سال کی عمر تھی۔ ایک ابوا مقام ہے، وہاں پہ انہوں نے جو تھا نا، اللہ اکبر، وہ تھا نا جو قافلہ، اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ وہیں پہ رک گئے اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے، ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب راستے میں اللہ پاک کو یہ منظور تھا، سیدہ آمنہ اسی ابا کے مقام پر ہی نبی پاک کو داغ مفارقت کہی جاتا ہے جی، دیکھ چھوڑ کر ان کے روح جو ہے نا وہ پرواز کر وہی فوت ہو گئی ابا کے مقام پر۔ اب سوچے ذرا اس بات کو، سوچے یہ والی بات جب ہوگی 6 سال کی عمر ہے نبی پاک کی، ہے جی، اور جب وہاں پہ فوت ہو گئے تو ان کی کیا 6 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ اب یہ ام ایمن ساتھ تھی، اتنا روئے، اپنی سٹیٹمنٹ دیتی ہے، اتنا روئے، وہاں پہ قبر شریف بنائی گئی ان کی ابا کے مقام پر ہی۔ پھر وہ ہے نا کیا کیا، اکیلے رہ گئے محمد رسول اللہ 6 سال کی عمر میں، اور یہ والی ام ایمن جو ہے نا یہ ساتھ تھی اس وقت، وہ ساتھ پھر کسی اور قافلے کے ساتھ مل کر ہائے پہنچی جب پھر مکہ میں، تو جناب حضرت عبد المطلب کے پاس جب آئی نا، ہے نا جی، پھر انہوں نے اتنی تکلیف راستے میں سہی، رو کے وہ حال بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے فوت ہونے پر بہت اپسیٹ ہو گئے، کیوں جی دیکھو نا جی کیا پوزیشن ہے، سفر ہو، والدہ محترمہ وہاں پہ دنیا سے پردہ فرما گئی، دیکھو اللہ کی مغفرت ہے، اللہ پاک پورا زندگی دینا چاہیے تو پورا صحیح سلامت مکہ پہنچ سکتے، امتحانات ہے نا 6 سال کی عمر میں۔ اب جب حضرت ام ایمن جو ہے نبی پاک نے جب نبوت کا اعلان کر دیا تو اس وقت کہتے ہیں اگر کسی نے جنتی عورت، وہ ماں کہتے تھے نا ان کو، یہ میری ماں ہے، دوسری ماں ہے، سیدہ آمنہ کی جب وفات ہو گئی تو انہیں ام ایمن میری ماں ہے، اگر کسی جنتی عورت سے شادی کرنی ہے تو ام ایمن سے کر لے، اسی طرح کی بات ہے۔ میرا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک ہم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نا ہے جی، ساری زندگی صرف کر دی نا، پیدائش سے لے کر 6 سال تک ہے جی، پھر نبی پاک کی نبوت سب سے پہلی انہوں نے نبوت کے اسلام قبول کیا، تو جناب زید بن حارثہ تھے نا جو، انہوں نے کہا کہ میں جو آپ نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میری اللہ پاک یہ خواہش پوری کر دے، ہے جی، پھر نبی پاک نے ان کے ساتھ عقد کیا ام ایمن کے ساتھ، کیونکہ زید بن حارثہ اور قبیلے سے تھی، اور یہ والی انہوں نے ذرا اعتراض کیا کہ ہم یہ شادی نہیں ہونی، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، شادی نہیں ہونی، پھر اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ جو اللہ کا رسول فیصلہ کر دے، اللہ کا رسول جو فیصلہ کر دے کسی کو چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر شادی ہو گئی نا۔ اب اسامہ جو ہیں اسی ام ایمن سے زید کے بیٹے ہیں، اسامہ بن زید، اللہ، میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل ان کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی حسن والی بات بیٹا ہم نے آپ تک فیڈ کی ہے۔ انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ سیدہ جو ہے نا پاک دامن ہے، اس طرح کی کوئی بات نہ ان میں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اللہ اکبر۔ جہاں تک کہ حضرت علی کا تعلق ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی، سارے بھی تھے نا یار، اور حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے جن کی بیٹی تھی، سارے پریشان نہیں ہیں کہ یہ بلا کیا ہو گیا، مدینے میں آگ لگ گئی ہے، نبی پاک کی عظمت کو لوگوں نے، منافقین نے کیا کچھ کر دیا مدینہ میں بدلہ لینے کے لیے اس دین کا، کیوں پتر؟ حضرت علی کی بات آ رہی ہے، انہوں نے کہا، حضرت علی کی سٹیٹمنٹ اب سنیں، کیوں بھائی مدینہ ہے نا، صحابہ رسول ہے نا، سارے پریشان ہے نا، کیوں جی پریشان نہیں ہے؟
جب حضرت علی کی سٹیٹمنٹ ہے، دوسرے صحابہ حضرت عمر فاروق بھی تو ہے نا، جناب ابو بکر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت علی انہوں نے کہا خدا نے آپ پر حد بندی نہیں کی، حد بندی نہیں عائد کی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی عورتیں ہیں، لیکن آپ اس کی لونڈی سے پوچھئے. حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ کو سچ بات بتا دے گی. یہ جو بات پھیل رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی لونڈی سے پوچھئے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور آپ نے سوال کیا، اے بریرہ، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی لونڈی تھی، بریرہ کیا تو نے ایسی بات عائشہ میں دیکھی ہے حجت کے طور پر؟ اللہ اکبر. جس کی بنا پر مجھے اس پر شک لاحق ہو سکے. ان کی لونڈی جو بریرہ تھی سیدہ عائشہ کی، نبی پاک نے اس سے سوال کیا، اس نے جواب دیا. ان کی پاک دامنی کی دلیلیں اب آ رہی ہیں سیدہ عائشہ کی. حضرت مولا علی کا مشورہ بھی آ گیا. اس نے جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. وہ ان کی لونڈی جو تھی وہ جواب دے رہی ہے سیدہ عائشہ کی، میں تو اس کے بارے میں بلائی ہی جانتی ہوں، یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی جو کہ منافقین نے پھیلائی ہوئی ہے. اب اگر اس کے برخلاف کچھ ہوتا ہے تو خدا نے اپنے رسول کو ضرور آگاہ کر دیا ہوتا. مجھے عائشہ میں کوئی برائی نہیں ملتی جس پر حرف رکھا جا سکے. تصدیق ہو گئی لونڈی کے ذریعے، ہو سکے سوائے اس کے کہ وہ کم سن لڑکی ہے. جب میں آٹا گوندتی ہوں، مزید اس نے دلیل دی. کس نے؟ اس لونڈی نے. آٹا گوندتی ہوں تو اس سے کہتی ہوں کہ اس کو دیکھتی رہیں تو وہ سو جاتی ہے، اور اس کے پاس ان کی پالتو بھیڑیں آ کر اس کو کھا لیتے ہیں. یعنی کہ جب عائشہ اتنی معصوم ہے کہ وہ جب کو کھانا وغیرہ میں دیتی ہوں تو وہ سو جاتی ہے. آٹا گوندتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ اس کی دیکھتی رہے، یعنی کہ میری بھیڑوں کو دیکھتی رہے. سیدہ عائشہ کو کہتی ہوں جب میں آٹا گوندنی ہوں نا، انہوں کہتے ہیں میری بھیڑوں کا خیال رکھیں، وہ سو جاتی ہے. سونے سے مراد ہے کہ اتنی آپ اندازہ کر لیں نا. اس لونڈی کا جواب، اللہ اکبر. اور پالتو بھیڑوں کو آ کر سو جاتی ہے اور ان کی پالتو بھیڑیں آ کر اس کو کھا لیتے ہیں. یعنی کوئی کھانا وغیرہ رکھا ہوگا نا، وہ اتنی ہے کہ ان کو کھانا دیتی ہوگی تو وہ بھیڑیں آگے کھا جاتی ہے، اور کتنی ہوش نہیں رہتی، اتنی معصوم ہے. میں نے اس کا قصوروار ان کو ایک سے زیادہ بار قرار نہیں. اللہ کو ان کی پاک دامنی کی، ان کی لونڈی نے گواہی دی. جب اگلے دن اب نبی پاک کرنے کے لگے ہیں، اللہ اکبر. جب اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے اور آپ منبر پر تشریف لائے، جب یہ تصدیق ہو گئی تو نبی پاک اب اس پاک دامنی کی بذات خود صحابہ کے بارے میں بات چیت کرنے لگے ہیں. فرماتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم ان اشخاص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اپنے صحابہ سے نبی پاک مشورہ کرنے لگے ہیں جو منافقین نے یہ جو میری زوجہ محترمہ کے بارے میں بات پھیلا دی ہے. نبی پاک پریشان ہے نا میرے جی، تبھی تو یہ بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جو میرے گھر والوں کے تعلق سے مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں، ہو گئی نا بات. منافقین جو اس دین کے عوض مجھے اذیتیں پہنچا رہے ہیں، جو میں نے کلمہ پڑھوایا ہے، آپ لوگوں کے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں، اللہ اکبر کی صدائیں اب جو گونجنی شروع ہو گئی ہیں. منافقین اس کے عوض میری زوجہ کو اوپر جو بہتان وغیرہ لگا کر مجھ سے اذیت پہنچا رہے. اذیت ہی پتر جی، اذیت کا لفظ ہے نا، مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں. یہ والی یقیناً بات ہمارے ذہن میں پہلے نہیں تھی، ہم نے اللہ کے فضل سے اپنے وجدان سے کر لی تھی کہ منافقین کی سازش تھی نا. اب تو کلیئر ہو گئی بات. نبی پاک کو تکلیف، نبی پاک کو اذیت پہنچانے کے لیے سارا کچھ منافقین نے کیا، پلس دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں.
ایسی خبریں پھیلاتے پھرتے ہیں جو مبنی پر حقیقت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اور نبی پاک نے اللہ کی قسم اٹھا کر، خدا کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بلائی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ نبی پاک نے بھی پاک دامنی کی سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی، اللہ کی قسم اٹھا کر۔ بھائیو کتنی انٹرسٹڈ بات ہے ہمارے دین میں، نبی پاک کی اپنی باتیں ہیں، نبی پاک کی انڈیویجول زندگی کی باتیں ہیں، جو کچھ ہیپنڈ ہوا اس وقت، اور اس شخص کے بارے میں سوا بہلائی کے کچھ نہیں، اور جس کا یہ اسکار کا نام لیتے ہیں وہ کبھی بھی میرے گھر میں ایسے نہیں آتا کہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مسجد نبوی کا مقام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ مسجد نبوی کا مقام ہے، نبی پاک سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کی تصدیق کر چکے ہیں، خدا کی قسم کھا کر۔ اس کے ساتھ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی، اسید اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یار کتنی ٹینشن ہے پتر، پورا مسجد نبوی دا مجمع کٹھا ہویا ہونا ہے تو نبی پاک پریشان بیٹھے نہیں، کتنا بڑا المیہ کافرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دیتا ہے نا، تو نبی پاک نے پریشان کر دیتا، سارے صحابہ پریشان ہے، پورا مدینہ پریشان ہے، وہ کیا گل کرن، کون کرے اس گل کا فیصلہ؟ نبی پاک نے تو کہہ چھڑیا، پر اپنی زبان اپنی زوجہ جی تصدیق ہے، کافر کیویں مان لین، یہ کوئی حجت ہونی چاہیے نا، اپنی زبان پاک دامنی تے نبی پاک نے گواہی دیتی ہے، پر وہ کافر تے گل مانتے نہیں نا، کلمے دی نہیں گل مانتے، دنیا کیویں منن؟ کیوں جی؟ یہ خدا کی طرف ابھی ہمارے بات آئی ہے ذہن میں، وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا چاہتے، تو نبی پاک کی یہ بات کیسے تسلیم کر لیں؟ کہ نبی پاک خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو اس کے علاوہ ان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی خدا کی قسم اپنے گھر والوں کے بارے میں بلائی کے سوا کچھ نہیں جانتا، ہو گئی نا پاک دامنی کی، جو کافروں نے کیا نبی پاک نے اس کی گواہی دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول، اگر وہ قبیلہ اوس کے ہیں تو ہم ان سے نبٹ لیں گے، یعنی کہ جو منافقین قبیلہ اوس، دو قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج مدینہ پاک میں، جو منافقین تھے، اگر منافقین اوس قبیلے کے ہیں تو ہم ان سے نبٹ، کو غصہ آ گیا نا صحابی ایک کو، اسید کو، وہ کہہ رہے ہیں نبٹ لاواں گے انہاں نال، نبی پاک نو کہندے نے مسجد نبی ساڈا پریشان ہے، ٹینشن ہے نبی پاک نو، اگر وہ ہمارے خزرج کے بھائی ہیں تو آپ حکم دیں، حکم فرمائیں، تو اس کے مصدق ہیں ان کا سر قلم کر دیتا جائے، جو منافقینوں نے اس طرح حرکت کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کا سر قلم کر، جنہوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہیں ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں، ہم ان کا سر قلم کر دیں گے۔ دو قبیلے تھے اوس اور خزرج جو مدینہ میں رہ رہے تھے، انہی منافقین نے یہ سارا کام کیا نا، مکہ میں تو اور بات تھی نا، اب مدینہ میں رہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی انہوں نے اپنی بات ختم نہ کی تھی، سعد ابو عبیدہ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ حسان کا تعلق قبیلہ خزرج تھا، حسان بھی تھا نا اس میں شامل، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے باریکی سے اس بہتان کی جانچ پڑتال، خدا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، تم اگر انہوں نے کہا کہ تم انہیں قتل نہیں کرو گے، وہ نہ قتل کرنے کی تم میں طاقت ہے، وہ تم سے یہ بات کہی ہوئی، اگر وہ تمہارے قبیلے کے ہوتے، اور سید بولے بخدا دروغ نہ کرو، ہم ان کو قتل کر دیں گے، جنہوں نے منافقین کو، جنہوں نے نبی پاک کی زوجہ کے بارے میں یہ جھوٹی بات پھیلائی ہے، تم منافق ہو۔ انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کرتا نا قبیلیاں دو والے نے، نبی پاک عشق، نبی پاک دے پیار، اچھا جی منافق کی حمایت کر رہے ہو، قریب تھا کہ دونوں قبیلے ایک دوسرے گتھم گتھا ہو جائیں مسجد نبی میں، جب نبی پاک پریشان ہے کہ پتر جی گتم گتھا کی جب بات آئی ہے تو نبی پاک کو ٹینشن ہے نا ان منافقین کی وجہ سے، اب نبی پاک خاموش ہے، زوجہ کی بات آپ بھی گواہی دے دی ہے، پاک دار وہ منافق تو پہلے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کلمہ پڑھتے، کلمے کے خلاف ساری باتیں ہو رہی ہیں،
کہ جو کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر لیے، ہمارے بتوں کو برا ہو گیا، اسی کے جو اگینسٹ وہ باتیں کر رہے ہیں نبی پاک کے ساتھ۔ اللہ اکبر، قریب تھا کہ دونوں کو ملے گتھم گتھا ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا اور باہم زور خور سے باز رہے، آپس میں لڑائی نہ کریں، یہ جو بات ہو گئی ہے اللہ کا رسول بس کافی ہیں، اللہ میری مدد کرے گا اس بارے میں۔ اور ممبر سے اتر کر آپ نے ان دونوں کو خاموش کیا اور ٹھنڈا کر کے مسجد سے رخصت کر دیا۔ دیکھ لینا، اس واقعے سے آپ خود اندازہ لگائیں ناظرین جو میری بات سن رہے ہیں، نبی پاک کا صحابہ میں اضطراب، ان کی لڑائی جھگڑا، دونوں اوس اور خزرج قبیلے میں لڑائی، نبی پاک کی ہمدردیاں، سارے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ والی بات کیوں پھیلائی گئی ہے؟ ہمارے سجن کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ، ہم نے مانا ہے یہ جو بیٹھے ہیں ممبر پہ یہ ہمارے رسول ہیں۔ بندے پہ ریفرنڈم ہوا ہے، کسی فرشتے پہ نہیں ہوا۔ ان کے دل کو جوش نہ آیا کہ ان کی زوجہ کے بارے میں اس طرح کے منافقین نے کیوں باتیں کی ہیں؟ ہوتا ہے نا جی۔ نبی پاک نے صلح صفائی کرا کے ان کو کہا کہ نہیں باز رہو۔ اگر عائشہ کو معلوم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں ان کے دفاع کے لیے ان کی بہت سی تمانیت پہنچائی ہے، یہ والی بات سیدہ عائشہ تک نہیں پہنچی کہ مسجد نبوی میں نبی پاک نے اس کی پاک دامنی کی گواہی دے دی ہے، لیکن عائشہ تک یہ بات نہیں پہنچی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کو اس وقت اس کی خبر نہ ملی، انہوں نے تو صرف یہ معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دوسروں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب تھا کہ آپ خود کوئی رائے قائم نہیں کر پائے، اس سے انہوں نے بڑی مایوسی ہوئی، اور ان کو آپ سے توقع یہ تھی کہ آپ خود اپنے آپ کو اس کی روح کے اندر جھانکیں گے۔ عائشہ چاہتی تھی کہ اپنے اندر اللہ کے رسول اپنی روح کے اندر جھانکیں، اور میرے بارے میں جو میرے کردار کے بارے میں لوگوں نے باتیں پھیلائی ہیں ان کو خود ہی جواب مل جائے گا کہ پتر یہی بات ہے نا روح کے بارے میں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پوشیدہ چیزوں کے بارے میں دوسری دنیا سے ان کو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، جو مخفی باتیں ہیں اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں وہی کہ یہ والی بات سچ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہی بات جانتا ہوں جس کا علم اللہ مجھ کو دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ لوگوں کے خیالات پڑھ لیتے تو جستجو نہ فرماتے، لیکن یہ توقع کرتی تھی کہ ان کو آپ سے گہرا تعلق، اس بنا پر وہ الزام جو اللہ اکبر عائد کیا جا رہا ہے ممکن تھا یہ بات ان آپ کے علم میں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، کچھ بھی ہو، محض یہ بات کافی نہ تھی کہ آپ عائشہ اور صفوان کی بے گناہی پر یقین رکھتے تھے۔ صورتحال سنگین قسم کی تھی، ایسی شہادت کا پایا جانا لابدی تھا جو پوری قوم کو قائل کرے۔ اب یہ والا وقت آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی کی شہادت بھی دے دی ہے، پر اس میں قوم کو مطمئن کیسے کیا جائے؟ کون ہے جو اس چیز کا فیصلہ کرے؟ اس مقصد کے حصول میں خود عائشہ تمام متعلق لوگوں میں سب سے مطمئن ثابت ہوئی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ان کا مہر سکوت ٹوٹے، ایسا نہیں کہ بحران کی رفع کرنے کے لیے وہ جو حرکتیں کافی حد تک، لیکن قرآن نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے نزول کے دوران جو سوالات کیے جائیں ان کا جواب ملے گا۔ اس سے مراد یہ لگ رہی ہے کہ جو بھی سوالات منافق کرتے تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیے گئے 3، صحابہ کاف کے بارے میں روح کی حقیقت کیا ہے اور ذوالقرنین کون تھا، یہ والی وہ بات تھی۔ اس میں کافر کہتے تھے اب کیا کریں کہ اس جب دین جو ہے پھیلتا جا رہا ہے نا جی، اب کوئی ایسی بات کرے۔ انہوں نے کچھ میٹنگ کی منافقین نے، انہوں نے کہا ہمارے میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، اب جائیں مدینہ گئے، مدینہ سے اہل یہود علیہ نصرانی یہودی علماء سے انہوں نے کہا کہ کس طرح ایک مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سچا رسول ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یہ 3 سوال ان سے جا کے کرو، صحابہ کاف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، روح کی حقیقت کیا ہے،
یہ والے سوال پھر انہوں نے آ کے کیے. پھر اللہ پاک نے وہ جو ہے نا جب انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ اس میں بہت کچھ مخفی ہے، پر یہ والا جواب دیا. اللہ پاک نے انہی سوالات کا جواب جو لے کے آئے تھے وہاں سے بعد منافقین نے نبی پاک پر کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رب نے ان کے سوالات کے جواب دیے. ہے نا حجت اس بات کی پتر جو ہم نے بات کی ہے. ان کے نزول جو بھی بات ہوتی ہے اس طرح کی اللہ پاک کی طرف سے گواہی آ جاتی ہے. اب وہ یقین رکھتے تھے کہ اس بات کی بھی اللہ پاک کی طرف سے پاک دامنی کی گواہی آ جائے گی. اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی. میرے قرآن کی قائد کا ترجمہ ہے کیوں پتر جی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے نا لوگ، ہے نا جی، میں کوئی بات چھوڑنا نہیں چاہتا، جب آتے تھے نا بلند آواز سے پکارتے تھے ہیں تو اللہ پاک نے اس کو ان کی اصلاح کے لیے کہہ دیا کہ میرے محبوب کو اونچی آواز میں مت بلایا کرو اور ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جن کا تمہیں پتہ لگے. ابھی یہی پڑھتا ہوں، یہ بھی ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے میرے خیال ہے. اے ایمان والو اے ایمان لانے والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. معاملہ جو معاملہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا کے سوالات سے معمور کر دیا. ایک ہی سوال تھا جو مختلف اشخاص کی جانب سے دہرایا گیا، اس لیے جس جواب کا وعدہ کیا گیا وہ عالم بالا سے دیا گیا. شاید یہ بات ضروری تھی، یہ سوال پہلے ہی اس کے لیے شخص سے کیا تھا جو سب سے زیادہ معاملے سے وابستہ تھا. اللہ اکبر. اب یہ والے حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں، سارے صحابہ پریشان ہیں، پورا مدینہ پریشان ہے. اب کریں تو کریں کیا، کون اس کا حل؟ کیسی فضا ہوگی بیٹا جان؟ ناظرین جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں فضا خراب نہیں ہو گئی؟ نبی پاک کی عظمت کو وہ جو منافقین ہیں کس طرح کا بہتان تراشی کے میں مبتلا کر دیا. سارے مدینے میں ایسی بات ڈھونڈ لائے ہیں وہ جس کا حل جو ہے نا بہت ڈیفیکلٹ پوائنٹ آ گیا نا. نبی پاک اپنی زوجہ کے بارے میں یہ تو بہت آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں. اللہ اکبر. میں والدین کے پاس تھی، اب جو آخری گھڑیاں آنے لگی ہیں جس طرح اللہ پاک اس کو سالو کرنے لگا. عائشہ نے کہا کہ 2 رات دن میں روتی رہی، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما. یہ کس طرح کے حالات آ گئے ہیں. اس دوران لوگ میرے پاس بیٹھے تھے. انصار میں سے ایک عورت نے اس سے دریافت کیا آیا وہ آ سکتی ہے. میں نے اس کو اندر آنے کو کہا، وہ آ کر بیٹھ گئی اور میرے ساتھ رونے لگی، سیدہ عائشہ کے ساتھ ایک انصاری عورت. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب وہ گھڑیاں قریب آنے لگی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پاک دامنی کا جو مسودہ ہے نا وہ ہونے لگا ہے. اور محبت سے اور پیار سے اور عشق سے یہ بات سنیں، انشاءاللہ آپ کو ذوق آئے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے لوگوں نے یہ باتیں کہنی شروع کی تھی وہ انہوں نے کہیں آپ میرے قریب نہ بیٹھے تھے. یہ سیدہ عائشہ کی زبان سے بھی بات کہی، میرے قریب نہیں سی بندے. ٹینشن ہے نا پیارے نبی نو، ادھر کڈو نہ گل دے وچوں. جب نبی پاک سیدہ عائشہ دے قریب نہیں بندے ہاں جی تو ان کے ذہن میں بوجھ ہے نا. منافقین نے حد کر دی ہے، ساری حدیں ٹپ گئے ہیں. اللہ اکبر. 1 مہینہ گزر گیا، بالا عالم سے کوئی خبر آپ کے پاس نہ آئی. سمجھ گئے؟ پھر آپ نے لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کیا اور فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی گواہی دی. اے عائشہ تمہارے بارے میں مجھ سے حضرت عائشہ سے بات کر رہے ہیں نبی پاک. اب اے عائشہ تمہارے بارے میں یہ باتیں مجھ سے کہی گئی ہیں. اب وہ والی باتیں سنیں، آخری گھڑیاں ہیں جو والا آخرا معاملہ جو ہے نا اللہ پاک کی مدد سے اب حل ہونے لگا ہے. اللہ اکبر. اگر تم بے قصور ہو تو یقیناً تمہاری بے گناہی کا اعلان کرے گا. اللہ تمہاری بے گناہی کا اعلان کرے گا. ٹھیک ہے؟ اگر تم نے کچھ کیا ہے جو غلط ہے تو اللہ سے، اللہ غفور الرحیم ہے، درگزر کی درخواست کرو، یا اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں نے کچھ کیا ہوا ہے تو. اور اس کے حضور نظامت کا اظہار کرو. اس لیے کہ بندہ جب اپنا گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اس پر نادم ہوتا ہے تو اللہ اسے درگزر فرماتا ہے.
جو ہی آپ نے یہ سب فرمایا تو میرے اشکوں کی روانی رک گئی۔ سیدہ عائشہ کی اپنی بات ہے، میں نے اپنے باپ سے کہا، یعنی کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میری جانب سے اللہ کے رسول کو جواب دیجئے۔ کیا وہ لمحہ ہے، سیدنا حضرت ابو صدیق کا گھر ہے جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ والد کو کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے کہ اگر آپ سے کچھ غلط سرزد ہوا ہے تو اللہ سے اس کی معافی مانگیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کو کہ اے ابو بکر، اے میرے والد، آپ ان کو جواب دیں، میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری جانب سے اللہ کے رسول کو جواب دیجئے میری جانب سے۔ اور انہوں نے کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ اس وقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بھی پریشان ہو گئے ہیں، ان کی والدہ بھی پریشان ہو گئے، نبی پاک بھی پریشان ہوئے، سیدہ بھی پریشان ہے، سارا مدینہ پریشان ہے، سارے صحابی پریشان ہے، حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہے، عمر فاروق پریشان ہے، عثمان غنی پریشان ہے، مولا علی پریشان ہے۔ کیوں پتر جی؟ اس طرح دا المیہ سارے دین وچ یقیناً آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، پہلے آپ نے سنا ہے کبھی اس طرح کا؟ اللہ اکبر۔ والد کو کہا آپ ہی جواب دے، میں کیا کہوں؟ نبی اللہ کے رسول نے جو آپ پہ بات کہی ہے اس کے عوض میں کیا اس کو جواب دوں کہ اگر آپ کا کچھ ایسی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، تو میں اس کے بارے میں کیا جواب دوں؟ پریشانی ہے نا سیدنا ابو صدیق کے۔ جب میں نے یہی بات اپنی ماں سے کہی تو انہوں نے بھی والد والی بات دہرا دی، ماں سے بھی وہی انہوں نے کہا ہم کیا جواب دیں اس کا؟ یقیناً اللہ کے رسول نے پاک دامنی کی گواہی تو دے دی ہے، اب اللہ ہی ہے نا اس کا فیصلہ کرے۔ پریشان ہو گیا نا، سارا زمانہ پریشان ہو گیا پتر۔ اس وقت دین دا سٹرکچر سارا ہلا کے رکھتا منافقین نے، ہلا کے نہیں رکھتا پورا، نبی پاک نے پریشان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ بس میں ایک لڑکی تھی، عمر میں کم تھی اور قرآن کے بڑے حصے کی تلاوت نہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ نے وہ بات سن لی جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب سیدہ عائشہ کے دل میں گلہ آ گیا نا، بس آپ نے جو منافقین کہہ رہے ہیں آپ نے وہ والی دل میں اندر گاٹھ باندھ لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ بات کر رہی ہیں، اگر وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، یعنی کہ منافقین نے جو بات کی ہے بہتان والی آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، اور اب اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں تو آپ یقین نہ فرمائیں گے، ہے نا جی گل۔ پھر نبی پاک پریشان ہو گئے نا، سیدہ بھی پریشان ہو گئی، ہے نا جی۔ کتنی سخت اور تنقیر کہانی بن گئی ہے جناب۔ کیا کیا جائے اس بارے میں؟ اب کون ہے جو اس کا فیصلہ کرے؟ صرف اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ نے کس طرح کا فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور آپ اس پر اقرار کر لوں کہ میں جس کے بارے میں میں اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ آپ سیدہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے جس کا جو بہتان بازی ہے میں نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، تو آپ یقین کر لیں گے۔ کنفلکٹ ہو گیا نا تعلقات دے وچ بھی، گفتگو وچ بھی، ساری ایٹماسفیئر وچ بھی، ٹھیک ہے۔ بعد ازاں میں اپنے دماغ میں یعقوب علیہ السلام کا نام ٹولتی رہی لیکن وہ یاد نہ آیا، اس لیے میں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبر جمیل میرے لیے اللہ ہی ہے جس نے میری مدد کرنی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پریشان ہو گئی نا، پھر کہنے نے میں تو جڑا صبر سی بیٹے سن جڑے یوسف علیہ السلام جدو بھراواں نے خوہ وچ سر چڑھیا انہوں نے صبر کیتا، پھر کہ صبر ہی کیتا نا یعقوب علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہی تھی کہ صبر جمیل، صبر ہی کر چھڑیا نا، انہوں نے پتا سی کہ میرا بیٹا زندہ، ہن میں تو صبر ہی کر سکنی، اللہ کو مدد مانگ سکنی ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما۔ صبر جمیل میرے لیے ہے اور اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگتی ہوں۔ اس طرح کے حالات منافقین نے کر دی ہیں، یا اللہ میری مدد فرما۔ سجدہ کہتی ہے کہ اب کوئی نہیں ہے،
اللہ کے سوا میری مدد کرنے والا ایٹماسفیئر اس طرح کون گواہی دے؟ رسول اللہ نے بھی گواہی دے دیا. جو ٹینشن منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے بدلے اتنی تکلیف دی ہے کہ ہلا کے رکھا دیا سارا مدینہ. ان باتوں کے خلاف جو لوگ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے پلنگ کا رخ کیا اور جا کر لیٹ گئی. سیدہ کی وہ بات مجھے امید تھی کہ میرے خدا میری بے گناہی کا اعلان کرے گا. اب سیدہ کے اندر جو باتیں گھوم رہی ہیں نا، پریشانی کی، نبی پاک کی بات کی، والدہ کی بات کی، والد کی بات کی، وہ کیا کرے؟ میں پریشان ہو گیا نا سارے، کیا کریں؟ اس طرح کے کومن کیری بن گئی نا پتر. اس دین حنیف دی کہ جڑا اج اسی لے کے بیٹھے ہیں، کتنا بڑا المیہ انہاں منافقین نے نبی پاک دی ذات تے لا کے، انہیں زوجہ تے لا کے سارا زمانہ پریشان کر دیتا، پورا مدینہ پریشان کر دیتا. کرب و جواد سارا اس وقت ایٹماسفیئر لاؤ نا. میں توقع رکھتی تھی کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہوگی، اللہ پاک میری مدد فرمائے. کہنا کہ یا اللہ صبر جبیر، میں تو صبر ہی کر سکنی ہوں، ہن میں کیا کراں؟ میں تو روندی رہنی ہے ساری رات دن. یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما. جو حصہ ہو گیا ہے یا اللہ تو یہ جو میری پاک دامنی دی گواہی دے. اچھا کہتی ہے کہ میرے بارے میں کوئی وحی آ گئی. ان کا تخیل ہے نا سیدہ کا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری ہستی کہیں حقیر ہے. سیدہ کہتی ہے میں اتنی چھوٹی ہستی ہے میرے بارے میں قرآن پاک میں کیسے ذکر آ سکتا ہے؟ سیدہ تصور کرتی ہے جب پریشان ہے. اس ساری کمن کیری میں حالات ایسے بن گئے ہوئے ہیں، قرآن میں اس کے بارے میں کلام کیا جائے. اللہ اکبر. ان کا اپنے بارے میں خیال تھا سیدہ کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں میرے اس بارے میں، میرے اس بات میں، تخیل میں قرآن مجید میں میرا ذکر آ جائے. اللہ اکبر. میں خیال کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دیکھیں گی، اللہ پاک میرے اس پاک دامنی کے لیے، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی بات دکھا دے گا میری پاک دامنی کی. اللہ اکبر. جو مجھ اس الزام سے بری اور ذمہ قرار دیا جائے. ہو گئی نا بات؟ کتنی کلیئر کٹ اور تکلیف دہ باتیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب یہ بات ہو گئی، اب دیکھیں نا میرے بھائیوں ناظرین، جو میں آپ کے سامنے یہ میرا المیہ ہمارے دین اسلام میں جس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی تو ہماری زندگی ہے. ان منافقین کی باتیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دین کے خلاف وہ کرتے رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی عظیم ان کو ہاتھ میں آ گئی بات، جس میں پورا مدینہ انہوں نے ہلا کے رکھ دیا، ہمارے دین اسلام کو ہلا کے رکھ دیا. اب دیکھیں آگے کیا ہونے لگا. وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیں میں نے آپ کو ساری پوزیشن واضح کر دی، سیدہ کے خیالات بھی واضح کر دیے. کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کو خواب میں بتائے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں ذرا غور کریں سیدہ کی بات، وہ تصور بھی نہیں کرتے. قرآن مجید نے میری پاک دامنی کے بارے میں خدا کوئی آیت نازل فرمائے، میری تو ایک بڑی حقیر ہستی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں ان کے نبی پاک پر نازل فرما، نبی پاک پہ قرآن آتا رہا ہے نا، پر اس بارے میں جو ابھی واقعہ ہو گیا ہے اس بارے میں کیا کریں، تصور کیا کریں، کس طرح یہ حل ہو. ناظرین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. جب کوئی میری یہ بات سنے، نبی پاک کی ان گھڑیوں پہ ضرور سلام کرے، صلاۃ و سلام بھیجے جن میں نبی پاک پریشان ہوئے ہیں، پورا مدینہ پریشان ہوا ہے، پورے مکہ کے حضرت ابو بکر صدیق ہے نا، کہتے ہیں ابو البشر کون ہے؟ سیدنا حضرت ابو صدیق. ان کی زندگی کا بھی ان کی زندگی سے منسوب ہے نا یہ واقعہ. ان کی بیٹی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کا ہے، تو ان کی زندگی بھی تو ساتھ ہے نا، ان کی والدہ بھی ساتھ ہے، سارے صحابہ ساتھ ہے. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے رسول کی بات ہے. کیوں بھائی
کون برداشت؟ آج تو آپ لوگ برداشت کر سکتے ہو کہ نبی پاک کی ذات کے بارے میں کوئی بات ہو، ہم تو اڑا کے رکھ دیتے ہیں نا جی. کوئی ناموس رسالت کے بارے میں بات کرتا ہے تو پورا اسلام پہ ایک طرف ہو جاتا ہے. اس وقت جب دین کے اسلام کی بات ہے نا، نبی پاک کی ذات کے بعد آج جو بات ہوتی ہے تو پورا اسلام ہل جاتا ہے. اب اس وقت منافقوں نے کیا کچھ نہیں کیا. آج کل بھی تو منافق ہی کرتے ہیں نا جی، عیسائیت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے. اب اس وقت کی بات آپ کے سامنے فیڈ کر رہے ہیں. اب جو وقت وہ آنے لگا ہے کہ اللہ پاک اس معاملے کو سالو کرنے لگے ہیں، حل کرنے لگے ہیں. آپ محبت سے اور پیار سے ساری سچویشن میں نے آپ کے سامنے کریٹ کر دی ہے، بتا دیا ہے کہ یہ کس کس طرح ہوا. وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، نبی پاک وہاں بیٹھے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، سیدہ بھی وہی ہیں. اب وہاں پہ ہم سب لوگ موجود تھے، یعنی کہ سارے لوگ، پوری فیملی، سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت محمد رسول اللہ اور ان کی سیدہ کی والدہ، اور ان پر وہی نازل ہوئی. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ پاک اب وہ سارا جو ہے نا مسئلہ گواہی کا ہے نا، جو خیالات کیا جا رہا تھا وہ کرنے لگے ہیں. اور آپ پر گرانی انہوں نے محسوس کیا کہ ایسے اوقات میں محسوس فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک نے بھی سجدہ کی وہ بات سن لی ہے جو میں نے بات پیچھے کی ہے نا. یا اللہ میری مدد فرما. صبر جمیل، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گمشدگی پر صبر کیا تھا، اب میرے سے بات صرف صبر ہی ہے. کیوں پتر جی؟ صبر ہی ہے نا، میں صبر ہی کر سکا. ہاں کہ کرا اور میں. اللہ نے پھر کیا کہ یا اللہ میری مدد فرما. میری پاک دامے جہے لوگوں نے گلاں پھلائیاں نے، یا اللہ تو ہی ہے میری مدد کرنے والا. اللہ پاک نو سجدہ دی گل جڑی ہے نا اگے میں دسی نہیں، انہاں دے صدقے یمم والی آیت نازل کر چھڑی، انہاں دی وش دے خلاف. ہار جدو گم ہو گیا، ہن سجدہ دی او جڑی گل ہے نا، یا اللہ تو ہی میری مدد فرما. اللہ پاک نے فرمائی نا، ہے نا عظیم قربا سیدنا حضرت ابو صدیق دا. اللہ پاک نے ان پر وہی نازل اور گرانی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، ایسے موقع پر محسوس کیا پسینے کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے. محمد رسول اب وہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے لگی ہے، آ رہی ہے. حالانکہ یہ سردی کا موسم تھا. جب گراں سے آپ کو راحت ملی، جب وہی نازل ہو گئی تو آپ نے فرمایا، پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی آواز میں، یعنی کہ بڑی جب وہی نازل ہو گئی نا تو خوشی بچوں لگی نا سارا، ایسی آواز میں جس میں مسرت کی لہر تھی. اللہ کے رسول بھی خوش ہو گئے، اللہ کے رسول بھی خوش ہو گئے. اور سجدہ سے وہ جو بات جب وہی ختم ہوئی نا تو نبی پاک کی آواز جو نکلی جس میں مسرت کی لہر تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ان گھڑیوں پہ سلام، ان گھڑیوں پہ سلام جس میں سیدہ طاہرہ طیبہ کی پاک دامنی کی گواہی اللہ پاک کی طرف سے آ گئی ہے. ان لمحوں پہ سلام. میرے بھائیوں جب بھی آپ سنیں اس گھڑی پہ سلام ضرور بھیجیں کہ اللہ پاک نے سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گواہی دے دی ہے، گواہی دینے لگے ہیں. اس قرآن کی آیت میں اگر نبی پاک سیدہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، سنیں اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اللہ اکبر. اے عائشہ خدا کی حمد کرو، اے عائشہ خدا کی حمد کرو کیونکہ اس نے تمہاری بے گناہی کا اعلان فرما دیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی زبان اطہر سے جب یہ بات نکلی ہے، عائشہ خدا کی حمد بیان کرو جس سے تم نے مدد مانگی سی نا، یا اللہ میں صبر کروں گی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح. یا اللہ میں تو صبر ہی کر سکتی ہوں، اس میں یا اللہ تو ہی میری مدد فرما. تب آپ کے سامنے وہ فکرہ پھر گوش کرا کرتا ہوں. کتنا سین ہے. صبر جمیل میرے لیے ہے. جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی طرح صبر کیا، ان بھائیوں نے پھینک دیا کنویں میں، تو مجھے آپ بتا رہے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، تو میں نے تو صبر ہی کیا نا. پھر اسی طرح کا میں بھی یا اللہ آپ صبر ہی کرتے ہو، آپ میری بے گناہی کا ثبوت دے. پھر ایسے ہی ہوا. نبی پاک کی زبان اطہر سے یہ نکلا، اے عائشہ خدا کی حمد بیان کرو کہ خدا، کیوں کہ خدا نے حمد کرو، کیوں
کہ اس نے تمہاری بے گناہی کا اعلان فرما دیا ہے اس قرآن کی آیت میں۔ اللہ اکبر، کیوں بھائی؟ ہے نا بکر گل؟ پھر میری ماں نے جب یہ والی بات ہوگی، نبی پاک نے سیدہ کو بتا دیا، ہاں جی، پھر میری ماں نے کہا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سنیں، یہ بھی موقع سنیں، رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر، کیونکہ میں نے کہا نہیں، سیدہ عائشہ آگے سے فرماتی ہے نہیں، خدا کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں نہیں رسول اللہ کے پاس جا کے بیٹھوں گی اور ان کے پاس نہیں جاؤں گی، میں اللہ کے سوا کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی کہ اللہ نے میری گواہی دی ہے، میری پاک دامنی کی اس مشکل وقت میں اللہ پاک نے اس میرے واقعے کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ہے۔ میں جو سوچتی تھی کہ میرا نام قرآن مجید کی آیت میں کیسے آ سکتا ہے، تو اللہ نے اس وقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت نازل کر کے میری بے گناہی کا ثبوت دے دے۔ میں اللہ کی حمد کروں گی صرف میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ نے کہ دن میں جو ملال میرے بارے میں تھا ان کو بھی تو وہ ملال آیا نا۔ یقیناً نبی پاک اس کو پاک و طیب سمجھتے تھے اور تھیں، لیکن منافقین نے تو حد کر دی نا، ساری حداں ٹپ گئے، کیڑی حد رہ گئی اور اس تو زیادہ بدلہ لین واسطے، اس واسطے کہ جب دین لے کے آئے انہوں کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار کھڑو۔ اب میں نا وہ جو قرآن کی آیت آئی تھی اس کا سورہ النور 15 16 17، یہ پیج نمبر ہے 541، حیات سرور کائنات محمد رسول اللہ۔ بیٹا وہ دکھانا کتاب ذرا کدھر رکھی ہے، یہ نیچے پڑی ہے، ذرا دو میں دکھا دوں ذرا وہ والی بک، یہ والی بک ہے، میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، اس کا اینڈ ہو رہا ہے اس سیریل کا، حیات سرور کائنات، مارٹن لنکس والی ہے، ان کا نام ہے مارٹن لنکس اور اسلامی نام ہے ابو بکر سزا۔ انہوں نے نبی پاک کے حیات کے اوپر جو زندگی کی جتنی بھی ان کی ہائی لائٹس ہیں نا، یہ والا بھی زندگی کا ان کا ایک ہائی لائٹ تھا زندگی میں، وہ والا جو تھا نا آپ کے سامنے میں نے گوش گزار کیا۔ آپ کو بک اس لیے دکھا دی، ہم نے کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کی، جو تحریر ہے اللہ کے فضل سے واقعات حالات کے مطابق گفتگو ہوتی رہی ہے۔ اب جو آیت اللہ پاک نے پاک دامنی کی سیدہ عائشہ صدیقہ کی لیے نازل فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ النور بتا چکا ہوں، جو مدد آئی ہے سیدہ اللہ کو پکارا نا، یا اللہ تو ہی ہے جو میری مدد فرمائے، میں تو صبر کروں گی یوسف علیہ السلام کی طرح۔ آیت نمبر 15 16 17 لکھا ہے قرآن میں بارات کے الفاظ جو نبی پاک نے پاک دامنی کی، اللہ پاک نے سیدہ طاہرہ طیبہ کی پاک دامنی کی جو گواہی دی ہے، وہ والے الفاظ قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے پہ۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے تھے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ تھا، یعنی کہ مستہ، حمنہ اور منافقین۔ اللہ اکبر، جب کہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، تم اپنے منہ سے کچھ کہہ رہے تھے جن کا تعلق کوئی تمہیں علم نہیں تھا، جو تم اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے اس تعلقات کی۔ حضرت کیا نام تھا ان کا بیٹا، اور جو صفوان، وہ جو رات سفر میں گزری ہے ان کے بارے میں تمہیں تو علم ہی نہیں تھا، جو صحابی رہ گئے تھے نا ایک منزل سے اگلی منزل، پچھلے حصے میں بات کر چکے ہیں، علم نہیں تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہتان عظیم ہے جو تم نے کیا۔ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں یہ جو بات، تمہیں کچھ خدا کا خوف نہیں آیا؟ ایک منہ سے دوسرے منہ تک بات چلی ہے، تم انہیں روکا کیوں نہیں؟ کہ تمہیں شرم نہیں آتی یہ نبی پاک کی زوجہ کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لکھا ہو نا تم اپنے منہ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اچھا، جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی،
کیا اس سے تصور لیں گے کہ ایک جھوٹ ایک بندے نے آپ سے بات کی، وہ جھوٹی تھی، اور اگلے بندے نے اس کو کیچ کر کے اس سے اگلے پہنچا دی، ہے نا بات؟ جو مدینے کے لوگ تھے ایسا ہی ہوا نا کہ تم جھوٹی بات کو نبی پاک کی زوجہ کے بارے میں تم بتائے جا رہے ہو، آگے پہنچا جائے، تم کو شرم نہیں آئی کہ نبی کی زوجہ کے بارے میں بات اپنی وہی رکھ دینا؟ اللہ ان کو یقین تلقین کر رہا ہے کہ تم نے ایک بات آگے پہنچائی کیوں ہے؟ تو کلمہ پڑھ چکے ہو، میری وحدانیت کا اقرار کر چکے ہو، اور اللہ کے سچے رسول کی زوجہ کے بارے میں یہ بات پہنچائی۔ اچھا، ہمیں ایسی بات زبان نکالنا زیب نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس نے سنتا اللہ، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی تھی، کیوں نہ اسے سنتے ہی، اب وہ والی بات جو کہہ رہا ہوں، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتی۔ اللہ پاک نے قرآن کی اس آیت میں تلقین کر دی کہ یہ والا سارا اتصلا ہوا ہے، آپ لوگوں نے یہ ایسا کیا کیوں ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو ایک عظیم بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اگر جب تب تم اس بات کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو تب تک یہ بات آگے نہ کرنا۔ چوری پتری یہی بات ہے نا، اگر تم مومن ہو، اگر تم میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان محمد رسول اللہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی زوجہ کے بارے میں تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کے بارے میں آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نے مرد عورتوں کے زنا کے بارے میں پورے مسائل کے بحث کی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے میں تھوڑی سی بات اور کر دیتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ وہ جو مستہ تھا نا، حضرت ابو سعید معمول تھا کہ اپنے رشتہ دار مستہ کے غربت کے پیش نظر مالی امداد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اب میں مستہ کو کچھ نہیں دوں گا، اس کے لیے ہمدردی بھی نہ دکھاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ کے خلاف یہ باتیں کہی ہیں، میری بیٹی کے بارے میں مستہ نے باتیں کی ہیں، وہ رشتہ دار تھا ان کا۔ یہ سب ہم کو پریشان کرنے کے لیے مبتلا ہے، لیکن اب وہی کہ نازل ہوئی کہ تم میں سے جو صاحب فضل، اللہ پاک نے انہوں نے کہا کہ اس کی مدد میں نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے پھر قرآن کی آیت نازل کر دی کہ اے ابو بکر ایسا نہ کرو، نازل کر دی صاحب فضل صاحب محمد ان کو قسم نہ کھائیں، کسی قسم نہ کھاؤ، کوئی مدد نہیں کرے گا، اپنے رشتہ دار مسکین مہاجروں کو فیس باللہ سکھا کر مدد کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نے نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ کو، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ غفور الرحیم ہے۔ تب حضرت ابو بکر نے واقعی میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور پلٹے اور مستہ کے پاس گئے، انہیں جو رقم وہ معمول کے مطابق ادا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں کہ اب میں اس رقم کو نہ روکوں گا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت گزر گئی، پھر حسان کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ، حضرت حسان کے ساتھ نبی پاک ناراض ہو گئے، ہے نا جی۔ اب یہ والی بات جو ہے نا، اللہ اکبر، وہ مطلب جو میں نے بات کی تھی نا، اب میرا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ سیدہ طاہرہ طیبہ جو ہے نا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں، اس کا ہم نے مضمون رکھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی، قرآن مجید میں جو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب میرا جو مضمون ہے نا وہ اللہ کے فضل سے میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے ہلو میں اس کو اختتام کرتا ہوں، تو تب تک کے لیے میں انشاءاللہ پھر اگلے حصے میں میری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے میں خدا حافظ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔